आदम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। भाई मोहम्मद तारिक महमूद साहब, 1.25 घंटा गुफ्तगू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जनाब हसन अल्लाह यारी साहब को मैंने बम्पर प्राइज ऑफर भी दी कि अपने मुफस्सिरीन की तफासिर से 12 इमाम में से किसी एक इमाम का कौल दिखा दें जिन्होंने सूरह हुजरात के तहत उनके ज़ेल में कहा हो कि शेखैन माज़अल्लाह मुर्तद हो गए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इर्तिदाद का ऐलान किया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेअदबी हो रही है तो मैंने कहा लश्कर में बेअदबी हुई तो अल्लाह ने फरमाया महबूब इनको बुला अपने करीब कर और इनको कहे कि क्यों कर रहे थे, वाले इन साल तुम सवाल कर इनसे। तो जब उन्होंने कहा हम ऐसे ही कर रहे थे कि हमने तो ऐसा किया नहीं, तो रब ने उनको कहा ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, तुम काफिर हो चुके ईमान लाने के बाद। यहाँ पे जनाब हसन अल्लाह यारी को तकलीफ हो रही है, यहाँ पे हुर्मत रसूल पे इनको तकलीफ हो रही है। तो जो मेरा रब, सिर्फ इतना किसी ने कहा तुझे तेरे रब ने छोड़ दिया, तो रब कसम उठाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका मा क़ला, पूरी सूरत नाज़िल फरमा देता है। वो रब खामोश रहा, फिर भी अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक को आमनू कह रहा है, ईमान वाला कह रहा है। तो हज़रत मुकर्रम इसी तरीके से जनाब हसन अल्लाह यारी साहब सिवाय जिद के इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुबह क़यामत तक मैं आज इनको टाइम दे रहा हूँ, जब इनको मिल जाए शिया तफसीर में से सूरत हुजरात के तहत 12 अइम्मा में से किसी एक अइम्मा का सही कौल दिखा दे कि उनने इनके ईमान को मादूम माना हो, अदम ईमान का उन्होंने ऐलान किया हो, तो जनाब हसन अल्लाह यारी साहब के लिए ये खुला चैलेंज है। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनाब अल्लाह डरता नहीं है किसी से, अल्लाह खौफजदा नहीं है किसी से, अल्लाह कादिर मुतलक है। जिसके अमाल बर्बाद हो जाते हैं अल्लाह फरमाता है तेरे अमाल बर्बाद हो गए। जिनको अल्लाह तंबीह करता है अल्लाह फरमाता है ऐसा ना करना, जैसे हसन अल्लाह यारी साहब करता ना, मुझे नहीं काटना, मुझे नहीं काटना, अब काटा तो मैं तुम्हारा मैक म्यूट कर दूंगा, तुम्हारी कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगा। कहते हैं ना, ये जुमला शर्तिया होता है कि यानी जितनी मर्तबा काटा है अब काट लिया, अब नहीं काटना, अब काटा तो ऐसा हो जाएगा। तो जिनके नामे अमाल को अल्लाह हब्त फरमा देता है तो फरमाता है कि तेरे अमाल बर्बाद हो गए, और जिनके अमाल बर्बाद नहीं फरमाता, बचाना चाहता है, फरमाता है ऐसा ना करना, तेरे अमाल हब्त हो जाएंगे। चंद मिसालें मजीद समात फरमाए। और जहां तक ताल्लुक है इस मौजू को खत्म किया जाए, तो अगर खत्म करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कम अज कम 2 टर्ने और हो जाएं, उसके बाद जनाब की मर्जी है। अगर 5 करने का कम अज कम मेरे पास तो मवाद मौजूद है, जनाब करना चाहे तो उनकी मर्जी है। तो मैं आपको चंद मिसालें पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ की आयत नंबर 147 में इरशाद फरमाया वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरति हबतत अमालुहुम हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून। अल्लाह ने फरमाया, ये तर्जुमा अल कौसर का है, ये शिया तर्जुमा है। वो लिखता है और जिन्होंने हमारी आयात और आखिरत की पेशी की तकज़ीब की, इनके अमाल ज़ाय हो गए। क्या इन लोगों को इसके सिवा कोई बदला मिल सकता है जो कुछ वो करते रहे? अल्लाह ने क्या फरमाया? इनके अमाल बर्बाद हो गए। ये नहीं फरमाया इनके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। कुरान पाक के अंदर है मा काना लिल मुशरिकीन यअमुरु मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत अमालुहुम फिन नार हुम खालिदून। अल्लाह ताला ने फरमाया मुशरिकीन कि उसकी कि अल्लाह की मसाजिद को आबाद करें, और हालांकि खुद अपने कुफ्र की शहादत दे रहे हैं। इन लोगों के अमाल हब्त यानी बर्बाद होंगे और वो आतिश में हमेशा रहेंगे। जनाब तारिक महमूद साहब यहाँ पे तवज्जो फरमाए, मैं नुक्ता आपको बयान कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? उलाइका हबतत अमालुहुम व फिन नार हुम खालिदून। इनके अमाल बर्बाद हो गए और ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे। शिया तफसीर जो भी उठा ले, सुन्नी तफसीर जो भी उठा ले, ये आयत करीमा है सूरत तौबा, इसके तहत शिया सुन्नी तफसीर का इत्तेफाक है इस पर। ये आयत करीमा हजरत अब्बास बिन मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब के हक में नाजिल हुई। जब उनका और मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का आपस में बहस मुबासा हुआ तो अल्लाह ताला ने हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के रद्द में ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, क्योंकि वो दावा कर रहे थे अजअलतुम शिकायत हाज व इमारत मस्जिद हराम,
تو وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مسجد حرام کی تعمیر و ترقی میں کام کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہمارے نیک کام ہیں، تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم جو ہم سے پہلے ایمان لائے تمہاری برتری ہو گئی۔ تو ان کے رد میں اللہ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہے جناب مفسرین پر۔ تو مجھے پتہ ہے حضرت عباس بن مطلب پر یہ جو آیات کریمہ موجود ہے، کیا ان کو آپ کافر مانتے ہیں؟ حبط اعمال کے ان کے قائل ہیں، لیکن قائل نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے کوئی حدیث پڑھ کے سناؤ نا، ایسے ادعا کر اس کی وہ جو آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آیا اس میں عباس ابن عبد المطلب کا حبط اعمال ہیں، وہ حدیث پڑھ کے سنا دو تاکہ ہم سمجھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ جواب دے۔ جیسے میں حدیث پڑھتا ہوں نا، حدیث تو پڑھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ آیا فلان کے متعلق نازل ہوئی، آپ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، تمام کتابوں اس طرح دانا کیا کرو نا، حدیث پڑھ کے سنا بھائی کہ حدیث میں کیا لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ عربی متن پڑھو صحیح طرح سے، اردو متن نہیں پڑھو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد، جناب یہ آپ کا اردو چینل ہے، آپ کو سننے والے سب اردو ہیں، آپ عربی عبارت پڑھتے ہیں، آدھی پڑھتے ہیں، ایک ٹوٹکا پڑھتے ہیں، اس کے بعد کسی کو پتہ چلتا ہے نہ کوئی بات۔ میں جتنے بھی حوالے دے رہا ہوں یہ یوٹیوب گوگل پر موجود ہیں، پی ڈی ایف میں بھی موجود ہیں، ان کے ایپ میں بھی موجود ہیں، جو بندہ ان سورس تک جانا چاہے جا سکتا ہے۔ ہنسنے کی یہ بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ پھیکی پھیکی ہنسی جو ہے نا آپ کو زیب نہیں دیتی۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ جب آپ یہ سنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے سامنے آپ ساتھ جھکیں گے، لیکن اب آپ کا جو منظر ہے نا وہ یہ ہے وَإِذَا قِيلَ اللَّهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَا بِئْسَ الْمِهَادُ، صرف آپ ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ میرے سامنے ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم۔ گوگل سرچ کرو جی۔ نہیں میں عبارت دیکھ رہا ہوں سر گوگل میں، گوگل اچھا دوسری روایت، دوسری آیات سماعت فرمائے، میں یہ آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا، جی جن کے اعمال حبط نہیں ہوئے، جملہ شرطیہ کہا جس میں اللہ تعالیٰ نے۔ کون سی آیت ہے بھائی؟ آیات روایت پڑھو نا، عباس کے متعلق جو آیت ہے پڑھیں وہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ۔ بقرہ کی کون سی آیت ہے؟ اچھا میں اس عنوان کو مکمل کرتا ہوں، اگلی ٹرم میں یہ آپ کو نا سورہ توبہ کی 17 آیات کے تحت میں مکمل نہیں، وہ جو عباس کے متعلق جو روایت ہے وہ روایت کہاں گئی بھائی؟ عباس کے متعلق جو آپ نے کہا تھا جی میں مکمل پیش کروں گا اگلے 10 منٹ کے اندر، مکمل تفسیر۔ ابھی گوگل میں نہیں ملا جی، گوگل میں نہیں ملا۔ اور سر یہ گوگل نہیں ہے، اگر نظر آ رہا ہے تو دیکھیں یہ آپ کی تفاسیر ہیں، یہ دیکھیں یہ آپ کی تفاسیر ہیں، گوگل نہیں ہے۔ چلے پڑھ لینا، وہ ہماری تفسیر نہیں ملا باہر میرے پاس اہم ہو رہا ہے نا میرا، یہ آپ کی تفاسیر ہیں۔ چلیں ایک دو منٹ زیادہ لے لو، حاشیہ جوادی میں ایک جملہ سن لیں، جملہ میرا مکمل ہونے دیں۔ حاشیہ جوادی میں لکھتے ہیں اعمال کی بربادی صرف کفر پر مرنے سے پیدا ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک گناہ ساری نیکیوں کو برباد کر دے، ایسا کوئی عقیدہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے حاشیہ جوادی وہ کب سے حجت بن گیا لکھنے والا کون ہے آپ جانتے ہوں گے، اس کا مفسر جو ہے حاشیہ جوادی، وہ کب سے حجت بن گیا بھائی؟ کوئی آیا دکھاؤ نا، روایت ذیشان دکھاؤ۔ حیدر جوادی صاحب ہیں اس کے مصنف، اس تفسیر کے ذیشان حیدر جوادی صاحب ہیں اس کے مصنف۔ ہم اس کے مقلد نہیں ہیں، ہمارا امام نہیں ہو۔
جناب ہم آپ کے مقلد نہیں، آپ نے اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرنی ہے، اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرنی ہے. دلیل دیں مولانا خادم صاحب صاحب. جی میرا ویسے ویسٹ کر دیا ٹائم نے، میں اگلی ٹرم میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں. تھوڑا سرچ کرنے میں آپ کو دیر ہو گئی ہے. اچھا میرا محترم ناظرین میں شروع کر لوں جناب؟ جی کریں. ہاں جی 5ویں ٹرم شروع ہونے والی ہے، شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنی کتابوں میں دکھائیں، اپنی کتابوں میں دکھائیں کہ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے شیخین کے متعلق یہ کہا ہو. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو قرآن مجید سے جو آیات کہی ہے نا، لا تعتذروا اليوم، سورہ براءت کے، سورہ توبہ کے آیات یہ ہیں میرے محترم ناظرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولئن سألتهم لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ قُلْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. یہ آیت کہہ رہا ہے بھائی، یہ انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا، انہوں نے کوئی کوٹ ہی نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں شیعہ کا نقطہ نظر اس آیت کے متعلق کیا ہے، اور پھر ائمہ اطہار علیہ السلام کا نقطہ نظر شیخین کے متعلق بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. دیکھیں میں جو چیز نقل کرتا ہوں ہمیشہ حجت پیش کرتا ہوں نا. حجت یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت یا روایت عربی بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ دکھا دیتا ہوں. جب ان سے ایک انہوں نے ادعا کیا، ان سے ایک ہم نے حدیث مانگی ہے، وہ پھنس گیا اس میں، وہ ابھی ڈھونڈ رہا ہے، میری بات بھی نہیں سن رہے. یہ کتاب ہے تفسیر عیاشی، ہماری کتاب ہے جزء ثانی. یہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 95 ہے. اسی آیت کے ذیل میں جابر جعفی کہتا ہے میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا اس آیت کے متعلق وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ. یہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کفرتم بعد ایمانکم وغیرہ وغیرہ. یہ کون ہے؟ فرمایا کہ تفسیر واللہ ما نزلت آیت قط الا ولها تفسیر ثم قال نعم نزلت فی تیمی والعدوی والعشرۃ معهما. کہتے ہیں اس آیت جو ہے، اس آیت تیمی اور عدوی کے درمیان بنی تیم کا جو خلیفہ تھا نا، آپ پوچھ رہے ہیں کہ بنی تیم میں سے خلیفہ کون تھا اور بنی عدی میں سے خلیفہ کون تھا، آپ پوچھ لینا، ان کو شاید نسب معلوم ہے اپنے خلفاء کا، ان کے متعلق نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ 10 مزید صحابہ تھے. یہ 12 لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اور ان کو شہید کرنے کے لیے عقبہ میں چھپے ہوئے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچا دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ادھر کیا کر رہے تھے، بعد میں پوچھا تھا تو کہتے تھے وہاں نخوض ونلعب، وہاں پہ ہم ایسے گئے تھے، سیر کے لیے گئے تھے، جی مزہ اٹھانے کے لیے گئے تھے، آئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. تو یہ بھائی جو آپ آیت پیش کر رہے ہو نا، اس کی تفسیر ہماری کتابوں سے پیش کرو تاکہ ہم پہ حجت ہو. اپنی کتابوں سے جو تم پیش کرتے ہو نا وہ حجت نہیں ہوا کرتی. اب اللہ آپ کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں سے دکھاؤ شیعہ کتب سے سورہ حجرات کے متعلق. وہ جب میں نے ایک دفعہ دکھا دیا آپ کو آپ کی اپنی کتاب سے، وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. پھر اب ائمہ اطہار علیہ السلام کے کلام سے، یہ کتاب اختصاص لشیخنا المفید رحمہ اللہ. یہ ملاحظہ کریں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا قریش کے 2 لوگوں میں سے کے متعلق نازل ہوئی ہے. انہوں نے نام نہیں لیا، کیوں؟ تقیہ کی وجہ سے. قریش کے 2 آدمیوں کے درمیان، کیونکہ اس کا مت نہیں ہے، تقیہ ڈیمانڈ کرتی ہے، اس کی تعریف تو نہیں ہے نا، مذمت ہے، مذمت ہے. قریش کے 2 آدمی میں معلوم ہے وہی بنی تیم کا جو خلیفہ تھا اور بنی عدی کا خلیفہ تھا. کتاب تقریب المعارف ہے ابو صلاح حلبی کا، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 243. ایک شخص آیا امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آیا سورہ حجرات کے کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ما ترید اترید ان تغری بی الناس، تم کیا چاہتے ہو، کیا مجھے قتل کرانا چاہتے ہو؟ جب امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ آیا سورہ حجرات کے تفسیر بتائیے کس کے متعلق نازل ہوئی ہے، فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ میرے خلاف بغاوت کریں، مجھے قتل کریں؟ یہ خود واضح دلیل ہے کہ امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس آیات میں شیخین کے لیے کوئی مدح نہیں ہے بلکہ ان کی تکفیر ہے. قال لا یا امیر المؤمنین ولکن احب ان اعلم، اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کو قتل نہیں کرانا چاہتا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے. قال اجلس، فرمایا کہ بیٹھو. فجلس. قال اکتب، فرمایا کہ لکھ دو. اکتب عامرا، لکھ دو عامر. معمرا، معمر لکھ دو. عمرا، عمارا، معتمرا، کہتا ہے یہ نام لکھ دو، یہ مختلف نام جس میں عین میم را آتا ہے. کہتا ہے نہیں میں نازل ہوئی ہے. اب خود سوچ لو کہ کس میں نازل ہے، ان میں سے ایک میں نازل ہوئی ہے. راوی کہتا ہے میں نے راوی فضیل سے پوچھا اتراہ عمر، راوی کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے پوچھا کیا اس سے مراد منظور ہے؟
قال فمن ہوا غیرہ، پوچھا کہ اس کا عمر کے علاوہ کون ہے. تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہ آیات اہل بیت علیہ السلام کے پاس یا ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ اس آیت میں تصریح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے جب اس کی شرح پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا تم مجھے قتل کرانا چاہتے ہو. یعنی اس آیات میں ان کی مدح نہیں ہے، ایسی بات ہے جن کی وجہ سے وہ قتل ہو سکتے ہیں، اور تکفیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا دے. بھائی اس سے واضح زیادہ کیا بتائے میرے بھائی. میں آپ کی خدمت میں شیخ صاحب، آپ خود مانتے ہیں کہ یہ آیات شیخین کے متعلق نازل ہوئی ہے. ان الذین ینادونک، یہ بھی سورہ حجرات میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگوں نے آپ کی آواز بلند کیا ہے ان کی عقل ہی نہیں ہے. اچھا، عقل نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں دیکھیں کہ بدترین مذمت تفسیق انہی کے لیے جن کا مطلب کہتا ہے کہ لا یعقلون. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں ہیں. ان شر الدواب، شر الدواب، بدترین جانور، بدترین جانور اللہ کے نزدیک کون ہے؟ بدترین شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. الصم البکم الذین لا یعقلون، گونگے بہرے جن کی عقل نہیں ہے. اور بتایا سورہ حجرات میں بخاری میں موجود ہے کہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. ہاں، کس کی؟ انہیں جن کے مذمت میں نازل ہوئے، کہا کہ لا یعقلون ہے، یہ لا یعقلون ہے. اور یہاں پہ قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لا یعقل شر الدواب ہے، ہر کافر سے کافر تر. شر الدواب سے مراد یہی ہے. اس سے زیادہ تم کیا چاہتے ہو شیخ صاحب؟ کہتے ہیں واضح طور پہ اللہ نے کیوں نہیں بولا؟ اس سے زیادہ واضح کیا بولے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے. دیکھو تفسیر عثمانی، حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر ہے. ان شر الدواب عند اللہ، ترجمہ یہ کرتے ہیں سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی گونگے بہرے ہیں جو نہیں سمجھتے، جو نہیں سمجھتے. لا یعقلون. کہتے ہیں واضح تکفیر لے کے آؤ، قرآن میں واضح الفاظ دکھاؤ. شیخ صاحب اس سے زیادہ واضح ہے. اچھا، میں شیخ صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ شیخ صاحب آپ ہمارے پوائنٹس کو بالکل اوائڈ کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے. میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت، پہلی آیت میں یہاں پہ بولا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. آپ کا تو اعتراف ہے کہ یہ سورہ حجرات کے یہ آیات ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہیں، یہ تو آپ انکار تو نہیں کر رہے. تو ان کے فعل میں وہ آگے بڑھے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تبھی اللہ نے بولا کہ آگے نہ بڑھو. اگر وہ آگے نہیں بڑھے ہیں، اگر وہ آگے نہیں بڑھے، میرا سوال آپ سے ہے، یہ سوال کا جواب دینا آپ نے، اوائڈ نہیں کرنا. اگر وہ آگے نہیں بڑھے تو اللہ نے کیوں بولا؟ ٹھیک ہے نا، کہ آگے نہ بڑھو. اگر وہ آگے نہیں بڑھے ہیں تو بھائی کس نے ان سے مشورہ مانگا تھا، مشورہ طلب کیا کہ میں کس کو وہاں پہ امیر بناؤں؟ ٹھیک ہے نا، آگے بڑھے ہیں تبھی اللہ نے بولا آگے بڑھ گئے. اور آگے بڑھنا کسی بزرگ سے اس کی بے احترامی ہوتی ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے. کیا آپ انکار کرتے ہیں؟ آپ سے سوال یہ ہے، کیا آپ انکار کرتے ہیں کہ بزرگ سے پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا یہ بے احترامی ہے، یا ان کا قبول کرتے ہیں؟ جب صاحب یہ دو باتیں، جب جواب آپ کو اعتراف ہی کرنا ہوگا، آپ کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جی ہاں شیخین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھیں، اللہ نے شہادت دی ہے وہ آگے بڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی ہے. پر جواب واضح ہے، پھر ہمارا مدعا ثابت ہے. ابھی میں اپنا 1 منٹ 10 سیکنڈ آپ کو دے دیتا ہوں، میرے سوال کا جواب دینا. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. میرے وقت میں میرے سوال کا جواب دینا ہے، کچھ اور نہیں کہنا. اپنا وقت مکمل کر لیں. نہیں، میرے سوال کا جواب دے دو. اگر جواب نہیں ہے نا تبھی جواب نہیں دے رہا. ملے گا آپ کو. نہیں جواب دے گا نا، کیونکہ جواب ہی نہیں ہے. بھائی جواب ہوتا تو دے دیتے نا، جواب دے دو بھائی. آپ غیب جانتے ہیں، آپ غیب جانتے ہیں. تو پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا، آپ بھاگ گئے تھے نا. پچھلے ہفتے بھی یہی سوال آپ سے کیا تھا، بھاگ گئے تھے. آپ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، مہربانی کریں. جواب دو نا. آپ کا ٹائم میں گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے پاس جواب نہیں ہے، اس سادہ سے سوال کا جواب نہیں ہے. جواب دینے لگا ہوں، جواب دینے لگا. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام، الحمدللہ اس وقت تک جناب حسن اللہ یاری صاحب
جس طریقے سے دعویٰ کر رہے ہیں ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکے الحمدللہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان کے سوال کا تقدم الی الرسول، اس پر میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تفسیر ہے عمدۃ البیان، اہل تشریح کی کتاب ہے، اردو کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کو PDF میں ڈاؤن لوڈ کریں مل جائے گی، اگر آپ اس کا کیا کہتے ہیں ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں آپ کو مل جائے گی۔ اس تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، یہ پہلی آیات کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس آیات کریمہ کے تحت آپ نے چند تقدم کی مثالیں پیش کی۔ پہلی مثال یہ پیش کی کہ ایک صحابی رسول نے قربانی کا جانور پہلے ذبح کر لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ذبح کرنے کا حکم دیا، تو یہ دلیل ہے کہ جس نے پہلے عمل کر لیا وہ کافر نہیں ہوا تھا، کیونکہ قربانی کرنا مسلمان پر واجب ہے، کافر قربانی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے بعد اس کو حکم فرمایا دوبارہ قربانی کر لے، دوبارہ کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر وہ گستاخ رسول ہوتا تو اللہ اس کو کافر کہتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گستاخ کہتے۔ اور دوسرا اس آیات کریمہ کے شان نزول کے متعلق یہ تفسیر عمدۃ البیان والا لکھتا ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کلام نہ کرو، یعنی کوئی مسئلہ کوئی آ کر پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب نہ دے دیں تو کوئی اس کو جواب نہ دے، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کوئی بولے نہ کوئی جواب دے۔ یہ دوسرا شان نزول ہے۔ اور تیسرا شان نزول وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ چلا جائے۔ سند بھی بیان کیا کریں نا، سند بھی بیان کیا کریں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اب میں آپ کی تفسیر عمدۃ البیان پر سند بیان کریں بھائی، سند بیان کریں، سند بیان کریں۔ سند کس کی؟ سند کس کی؟ جو حدیث آپ کہہ رہے ہیں نا وہ کس کتاب سے نقل کر رہا ہے مصنف، اس کو بتائیں نا، ریفرنس دے دو۔ تفسیر بیان کر رہا ہوں، آپ کا شیعہ ہے وہ بھائی اردو پاکستانی معاصر ہے، اردو پاکستانی معاصر ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور ٹائم روک دیں بھائی، میں عرض یہ ہے کہ آپ جو کوئی روایت کوئی چیز پیش کرتے ہیں اس کی صحت بھی بیان کریں نا۔ وہ بھائی جو اس نے لکھا میں وہ پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ اور مفسر جو کچھ لکھتا ہے وہ حجت نہیں ہوا کرتا، وہ حجت نہیں ہے تو وہ آپ کا شیعہ ہے۔ ہمارے سب شیعہ معصوم نہیں ہیں، ہمارے سب شیعہ علماء معصوم نہیں ہیں، غلط بھی لکھتے ہیں۔ تو وہ یہاں پہ تقریباً 14 شان نزول کے متعلق لکھ رہا ہے، 14، اور کسی پر تکفیر نہیں ہے۔ ایک صحیح شان نزول آپ بیان کرو، ایک صحیح شان نزول آپ دکھاؤ نا، ایک صحیح شان نزول جو اہل بیت علیہ السلام نے کہا وہ دکھاؤ۔ وہ انہوں نے یہ سب جھوٹ لکھا ہے بالکل۔ یہ ذبح والا جو ہے یہ حسن بصری کا قول ہے، حسن بصری کا حدیث پڑھو۔ دیکھو میرے بھائی، میرے استاد محترم، آپ ٹائم جتنا مرضی لے لو، یہ سمجھ لو، دیکھیں مفسرین کے دیکھیں جب آپ کہتے ہیں اس کا شان نزول یہ ہے، یعنی آپ ایک حدیث پیش کر رہے ہیں، پڑھیں نا پھر حدیث شیخین کے عدم ایمان پر ایک روایت پڑھیں نا آپ۔ اور میں نے دکھا دیا، بخاری سے نکال دیا کہ بخاری سے نکال، اصح الکتب سے دکھا دیا۔ کا نام ہے ابو جہل کا نام ہے، ابو لہب کا نام، اسی طریقے شیخین کا نام ہو، ایک روایت پڑھیں۔ میں نے دکھا دیا نا بخاری سے اور شیعہ کتب سے کہ ابو بکر عمر کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ قانون کی بات ہو رہی ہے۔ لا تقدموا، اور بھائی صاحب آپ جب شان نزول بیان کرتے ہیں نا، شیخ صاحب طارق بھائی ایک منٹ اس کا ٹائم روک دیں۔ طارق بھائی عرض یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے ان سے کوئی علمی گفتگو کرنی تھی ان سے، یہ جتنے بھی روایات نقل کرتے ہیں کسی کی صحت کی اشارہ ہی نہیں کرتے بھائی کہ یہ کس نے روایت کی ہے، کہتے ہیں عمدۃ البیان میں۔ بھائی اجازت دیں، ایک منٹ، ٹائم رکا ہوا ہے، ایک منٹ۔ عمدۃ البیان یہ ایک اردو کتاب ہے، یہ کوئی مصدر، یہ کافی نہیں ہے، یہ من لا یزال الفقیہ نہیں ہے، یہ تفسیر قمی نہیں ہے۔ عمدۃ البیان ایک اردو کتاب، اس کا مصنف ابھی زندہ ہے، اس کا یہ لوگ ابھی ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، یہ چیزیں حجت نہیں ہوا کرتی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس فلان میں نازل ہوئی، آپ ہمیں دکھائیں کہ وہ مصدر کس مصدر سے نقل کر رہا ہے، اس کے سند کون ہے۔ میں نے آپ کے کتاب بخاری سے دکھا دی، شیعہ کتاب سے دکھا دی، لا تقدموا ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو آپ رد کرنا جب مانتے بھی ہیں کہ نازل ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اور شان نزول ہے، تو دوسرا جو شان نزول ہے وہ صحت ثابت کرو۔ دیکھیں بات سنیں نا، ہمارا شان نزول پہ اختلاف نہیں ہے، ہمارا ایمان اور عدم ایمان پر اختلاف ہے۔ آپ نے دکھانا ہے، دیکھیں نا بات سنیں نا یار، بات سنیں، آپ نے دکھانا ہے کہ بھئی اس آیات کریمہ کے تحت ان کا ایمان معدوم ہے،
لیکن آپ ایسی روایت دکھانی ہے جس کے اندر ان کا نام ہو. دیکھیں قرآن میں آپ کو طارق محمود صاحب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جناب حسن اللہ یاری صاحب، بات سمجھنا ہے، میں کہتا ہوں جناب حسن اللہ یاری صاحب امریکہ میں ان لیگل طور پر رہ رہا ہے، یہ لیگل طور پر نہیں رہ رہا. یہ میرا دعویٰ ہے. اور کوئی بندہ پوچھتا ہے میرے سے کہ جی جناب ثبوت کیا ہے، میں کہتا ہوں لوگ جاتے ہیں یورپ ان لیگل طور پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ دلیل دیتا ہوں، ادھر ادھر کی مارتا ہوں، فلاں گیا تھا فلاں گیا تھا فلاں گیا تھا. یہ دلیل نہیں ان کا ان لیگل ہونے کی. میں اگر سچا ہوں تو میں ان کے امیگریشن کی کاغذات مکمل دستاویزی ثبوت آپ کے سامنے پیش کروں گا تو پھر میں سچا ہوں، ورنہ میں جھوٹا ہوں. بات سمجھیے کہ نہیں؟ یہ بات ہو رہی ہے صحابہ کرام کی، جب قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تھوڑی سی بھی توہین اپنے نبی کی ذات کے سامنے نہیں کرنے دی، اس وقت اگر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے توہین کی ہے تو رب تعالیٰ نے ان کو کافر کہنے کے بجائے آمنو کیوں کہا ہے؟ اگر ان کی تکفیر کے یہ قائل ہیں تو ان پر یہ حق ہے، یہ قرآن یا حدیث سے کسی عالم کی بات نہیں. اگر ان کے عالم ان پر حجت نہیں ہے تو ہمارے علماء ہمارے لیے کیوں حجت ہوں گے؟ ہم صرف آتی اللہ و آتی رسول کی بات کریں گے. ہمیں حدیث دکھائیں یا قرآن کی آیات دکھائیں. اگر آپ کے پاس کوئی دم خم ہے، کوئی ثبوت ہے، مزید ٹائم لینا چاہتے ہیں لے لیں. آپ ایک قرآن کی آیات دکھائیں یا حدیث دکھائیں، پھر مانیں گے. اگر آپ کہیں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو سا، ہم نہیں مانتے میرے بھائی. ہم صرف سرحد کے ساتھ جو حکم ہے وہ دکھا سکتے ہیں تو سبحان اللہ، نہیں دکھا سکتے تو آخری ٹرن کر لیں، اس کے بعد اپنا تکملہ کریں، اس کے بعد کلوز کریں پروگرام کو. بات ختم ہو گئی. طارق محمود صاحب بات سمجھیے کہ نہیں؟ اگر میرا کام ہے، میری بات سنیں، آپ کا ٹائم چل رہا ہے، وہ خاموش ہے اس لیے وہ خاموش ہیں. آپ بات کریں، آگے دلیل دیں. 4 منٹ ہوئے ہیں میرے پاس، ابھی آپ 5-6 منٹ بات کر سکتے ہیں. اچھا چلو. یہ عمدۃ البیان والا لکھتا ہے پہلا کہ قربانی کا جانور ذبح ہو گیا. دوسرا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کلام نہ کرو. تیسرا شان نزول اس کا یہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ پڑھو. اور چوتھا یہ شان نزول یہ لکھتا ہے کہ جس عبادت کا اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے، جو طریقہ مقرر کیا ہے، اسی کے مطابق کیا جائے. اگر آپ ایسے پڑھیں گے پھر یہ تقدم الی اللہ اور الی الرسول ہوگا. آپ جانتے ہیں سورہ مائدہ کی آیات کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا يحب المعتدین. یہ آیات کریمہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی ہے جب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں ساری رات نہیں سوں گا، ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا. یہ آیات کریمہ ان کے حق میں نازل ہوئی. تو یہ کہہ رہا ہے جو وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا مقرر کیا ہے اسی کو اسی وقت میں نیکی کرنی چاہیے. اور پانچواں یہ شان نزول یہ لکھتا ہے، بعض کہتے ہیں کوئی قول اور فعل اپنی طرف سے نہ کریں جہاں تک کہ اللہ اور اس کا رسول حکم فرما دے. جیسے جناب حسن اللہ یاری صاحب کر رہے ہیں، نہ اللہ نے شیخین کو مطلب کہ معاذ اللہ دین سے خارج کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سے خارج کیا، نہ اہل بیت یا طہار کے کسی فرد نے ان کا نام لے کر ان کو دین سے خارج کیا. انہی آیات بینات کے تحت یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تقدم الی اللہ یہ ہے. 5ویں نمبر پہ لکھتے ہیں کہ کوئی قول اور فعل اپنی طرف سے نہ کریں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو. اور چھٹا وہ یہ شان نزول لکھتا ہے کہ بروز شک ایک بندے نے، یعنی رمضان مبارک کا چاند نظر نہیں آیا تھا، اس نے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا رمضان کا روزہ سمجھ کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس طرح کا روزہ نہیں رکھنا، یعنی رمضان کی نیت سے روزہ نہیں رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے محبوب سے پہلے نہ رکھو، جب تک محبوب روزہ نہ رکھ لے تم نہ رکھنا. وہ بھی یعنی تقدم الی رسول ہوا، لیکن اللہ نے تکفیر نہیں کی بلکہ فرمایا روزہ کل سے رکھنا ہے، آج کا روزہ رمضان کا روزہ نہیں سمجھنا. اگر یہ تقدم الی رسول کفر ہوتا تو ان کو کہتے پہلے کلمہ پڑھ پھر روزہ رکھ. اور اس کے بعد 8واں یہ شان نزول یہ لکھتا ہے کہ بعض کہتے ہیں، یہ 7واں یہ لکھتا ہے کہ یہ آیات کریمہ شیخین کے متعلق نازل ہوئی. اور 8واں یہ لکھتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہامہ کی طرف 27 آدمی بھیجے اور ان کو بنو عامر نے قتل کر دیا. ان میں سے 2 آدمی بچ کے 3
آواز رک گئی ہے خادم صاحب آپ کی. خادم صاحب پکچر آواز آپ کی فریز ہے بھائی. اسی لیے ہم تو کہتا ہے نا کہ سورہ حجرات پہ ان لوگوں سے مناظرہ ہی نہیں کرنا. ان کے بڑے مولیوں سے جب ہوا ہے تو ایسے لوگوں کو کچھ آتا نہیں ہے. ان سے کیا ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور سب لوگوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم کہتے ہیں نا کوئی حدیث جب پیش کرتے ہو تو اس کا مصدر بھی بیان کیا کرو. ایک کا مصدر نہیں بتایا بھائی. چلیں کنٹینیو کرو بھائی. میں کھول گیا سر، میں کھول گیا. اچھا، انہوں نے ساتواں یہ کہا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 آدمی تہامہ کی طرف بھیجے اور وہاں پہ بنو عامر نے ان پہ غلبہ کیا، ان کے بندوں کو مار دیا. ان میں سے 3 واپس بھاگ کر مدینے آ گئے. جب یہ مدینے کے قریب پہنچے بنو سلیم کے 2 آدمی ان کو راستے میں مل گئے. انہوں نے بنو عامر کے سمجھ کر ان کو قتل کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے حق میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرتے، کیونکہ ان کو میں نے بھیجا تھا، بنو عامر کے کپڑے میں نے ان کو پہنے تھے، تم نے یہ زیادتی کی ہے، لہذا ان کو دیت دی جائے. دوبارہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں پڑھوایا. تو اس کے آخر میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیات دلالت کرتی ہے قیاس کے باطل ہونے پر، کہ جس میں اپنی رائے سے حکم ہو اور حکم خدا اور رسول کا اس میں نہ ہو. اس بات سے، اس قیاس سے یہ آیات کریمہ منع کرتی ہے اور اس بات پر یہ دلالت کرتی ہے. اور اسی طریقے سے آگے فیضان الرحمان والا بھی لکھتا ہے کہ اس کے بعد دوسرے مفسرین بھی لکھتے ہیں. تو میرے خیال میں ٹائم میرا کتنا رہتا ہے؟ رہتا تو میں عبارت پڑھوں. ٹھیک ہے نا. جب کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ نہیں پڑھایا تو شیخین کا ایمان کیوں اسی آیات کریمہ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، جبکہ رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. جی بس ٹائم ختم ہو گیا. اچھا شیخ صاحب ایسا کرتے ہیں، حسن اللہ یاری صاحب جی 5 ٹرن مکمل ہو گئی ہیں. آپ کنکلوڈ کر لیں. آپ مدعی تھے اور آخری کرتے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ ان سے اپنے اس ٹرم میں کچھ سوالات ان سے کروں. میرے کچھ سوالات تھے ان سے. آپ آخری ٹرن کر لیں، اس موضوع کو مکمل کر لیں، اس کے بعد سوال جواب کرتے ہیں. سوال اسی موضوع پہ ہے نا؟ سوال اسی موضوع پہ ہے. مناظرہ مکمل کر لیں پھر سوال جواب کرتے ہیں. اور مناظرے میں سوال جواب نہیں ہو سکتا؟ ابھی جو آپ سے سوال کیا تو آپ نے اس کو بالکل اوائڈ کیا نا. میں نے اپنا ٹائم بھی آپ کو دے دیا 1 منٹ، اور وہ تو بالکل آپ نے جواب دیا ہی نہیں اس کا. تو ابھی میں اپنے ٹائم میں ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ سے سوال کروں. کہتے ہیں مناظرے کے بعد سوال جواب کرو. مناظرے ہی میں سوال جواب ہوتا ہے. اس سوال سے ڈر رہا. خادم حسین صاحب 5 ٹرنز مکمل ہو گئی ہیں. 5 ٹرنز مکمل ہو گئی ہیں اور 50 منٹ آپ دونوں شرکائے علماء نے بات کر لی ہے. اب ویسے یہ ہوتا ہے کہ مدعی کا کنکلوڈ کرتا ہے. وہ ویسے بار بار انہوں نے اس موضوع پہ کافی بات کی، آپ کو بھی پتہ ہے، ناظرین کو بھی کافی پتہ ہے کہ انہوں نے وہی دوبارہ نیا حوالہ انہوں نے پیش نہیں کرنا ہوتا، ان کو ہی ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے دلال کو نہ دوبارہ. اب وہ 10 منٹ کی آخری ٹرن کرنے سر نہیں، میں عرض کرنا ہوں نا کہ اب یہ ہے کہ اگر وہ اس کی بجائے اپنے دعوے کی تکرار کرنے کی بجائے یہ کچھ سوالات اگر آپ کو منظور ہیں تو وہ کر لیں. ابھی 10 منٹ یہ اپنے ٹرن لیں، اس کے بعد میں اپنے موضوع کو کلوز کروں گا. ٹھیک ہے نا. میں جو بیان کیا اس کو میں نے کلوزنگ تو میرا حق ہے نا. وہ کہتا ہے اس کے بعد آپ 5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے، اس کے بعد سوال جواب کی جتنا نشست لے گے میں کروں گا. نہیں خادم حسین صاحب آپ پھر چاہتے ہیں کہ چھٹی ٹرن بھی وہ لیں. 1 منٹ یہ وہ کریں گے، وہ سٹارٹ ہوگا، آپ چھٹی کریں گے. نہیں مجھے چھٹی نہیں چاہیے بھائی. چھٹی میں جو کہتا ہوں اس کا جواب تو دیتا نہیں ہے. یہ اپنی ٹرم میں اس نے جو پورا ابھی 10-15 جو باتیں کہی ہیں نا کہ عمدۃ البیان میں، اس کا ایک کا سند اس نے ذکر نہیں کیا. اس کے پاس اس شخص کے پاس دیکھیں آپ نے بیان کیا ہے اس کا اجازت دیں بات کریں. ابھی چھٹی ٹرم میں اپنا کلوز کروں گا موضوع میں نے کیا بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سوال کریں. کلوزنگ میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. میں مدعی میں ہوں. کلوزنگ آپ کا کیا کام ہے؟ صاحب مناظرہ کے اصول کے مطابق جو مدعی ہوتا ہے نا، اگر ہم ٹرن 5 مکمل کر لیں تو مناظرہ کے اصول آپ کو ایک اور کریں نہیں. میرے خیال میں چھٹی آپ مانیں نا، آپ چھٹی چھوڑ دیں، ان کو پوچھ لینے دیں. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، ایسے نہیں کہ میں صرف سوال کر سکوں، آپ بھی سوال کر لیں. چھٹی کے بعد جیسے کہیں کہ میں کر لوں. چھٹی ایک کر لوں. چھٹی میں کیا بیان کرنا ہے؟ کوئی ایسی چیز
وہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے جو اہم بات ہے میں وہ بیان کر دوں. اچھا میری عرض سنیں، اہم بات سوال جواب کی صورت میں مجھ سے کر سکتے ہیں نا؟ نہیں تفسیر جو آپ نے بیان کیا نا، کیوں نہیں کیا ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ وہ تفسیر جو آپ نے بیان کی سبھی اہم تھے، یہ بھی اہم ہے. چلیں کوئی بات نہیں، اس کو ایک ٹرم دے دیں کوئی بات چلیں پھر وہ آپ شروع کریں نا، آپ اس کا جواب وہ دے دیں. نہیں میں نہیں کروں گا، وہ کریں گے، پھر میں کروں گا، وہ اپنا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تم ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. ابھی دیکھیں میری باری ہے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری باری ہے. اب میں اپنے میرے جو 10 منٹ ہے میں جیسے مرضی اس کو صرف کروں، یہ تو کچھ تو نہیں کہہ سکتے نا. میں سے سوال کرتا ہوں، ان کا مائک بھی کھلا ہے. ابھی آپ نے عمدۃ البیان سے جو باتیں نقل کی اردو زبان کی کتاب، اس میں سے ایک کا سند آپ نے ذکر کیا. شان نزول آپ نے کہا 14 ہیں، اس میں سے ایک کا سند آپ نے ذکر کیا. سوال ہے آپ سے مولوی صاحب، ٹائم میرا، جواب دو نا. جواب دوں. مجھے یہ بتائیں، ایک اور کتاب بھی ہے، وہ بھی سورۃ حجرات پر ہے، وہ بھی آپ کے آیات اللہ ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے جو بیان کیا ہے میں نے وہی پڑھا ہے. میں تو جرمدار ایسے بنتا کہ ان کی عبارت میں رد و بدل کرتا، پھر آپ اسے سوال کرتے. علامہ صاحب آپ نے اس کی کتاب سے جو پڑھی ہے آپ کو پتہ ہے. انوار نجف پڑھتا ہوں. دیکھیں اگر کوئی شخص کہتا ہے اسلام میں فلان واقعہ پیش ہوا، یہ واقعہ پیش ہوا ہے، تو یہ آیا نازل ہوئی ہے، یہ ایک روایت ہے. اس کے لیے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہاں سے نقل کر رہے ہیں. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ علماء جتنے دنیا میں جتنے شیعہ عالم ہیں، جو وہ لکھ دیں وہ سب شیعوں پہ حجت ہوتا ہے، مجھ پہ حجت ہوتا ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں؟ آپ کا کیا یہی عقیدہ ہے؟ یا تو آپ اس طرح کریں نا، لسٹ دکھائیں کہ میں ان کو مانتا ہوں، باقی کو نہیں مانتا. اچھی بات ہے. جب پتہ ہی نہیں کہ میرے نزدیک حجت کیا ہے تو مناظرہ کیا کرنے آئے تھے آپ؟ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، میں نے ابھی تک جو احادیث آپ کو دکھائی آپ کے کتب سے، کیا میں نے کتاب نہیں دکھایا؟ اور معتبر کتب سے، جانے پہچانے کتب سے، صحیح اسانید کے ساتھ میں نے کوئی ایسی حدیث آپ کو دکھائی ہے آپ کے کتب میں سے جو ضعیف ہو؟ ابھی بتاؤ لوگوں کو. میں نے جو حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے جس کے اندر، دوبارہ دکھا دیں جس کے اندر یہ حدیث جو میں نے دکھا دی ہے. دیکھو یہ میں نے جو حدیث آپ کو دکھائی وہ بخاری میں سے تھا. قانون پہ بات ہو رہی ہے، بخاری ہے بھائی، نہیں بات ہو رہی. بھائی صاحب میں سوال کرنا میرا حق ہے، ٹھیک ہے نا. میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ مجھ سے سوال نہ کریں، میرا ٹائم ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں نے کوئی ایسی حدیث دکھا دی ہے جس کی میں نے سند بیان نہیں کی ہو، جس کی میں نے صحت بیان نہیں کی ہو؟ بتائیں لوگوں کو. ادھر مجھے یہ بتائیں وہ حدیث دکھائیں جس کے اندر شیخین کا نام آیا کہ وہ مرتد ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ اپنے ٹائم میں مجھ سے سوال کریں، ابھی میری باری ہے. میں نے آپ کو صحیح بخاری سے حدیث دکھا دی. بھائی صاحب یہ صحیح بخاری ہے کہ نہیں ہے؟ بخاری میں آپ نے بھی پڑھی ہے. سن لو بھائی، سن لو پلیز، میری باری ہے. آپ نہ بولیں نا میرے بیچ ٹائم میں، جب میں سوال کروں تو بولیں. اس میں کیا یہ نہیں ہے کہ یہ آیات ابو بکر اور عمر نے جب آواز بلند کی ہے، یہ 5 آیات نازل ہوئی ہیں، یہ بخاری کے 2 سے زیادہ حدیث نہیں ہے؟ جواب دے دو. شان نزول ہے نا وہ بخاری میں؟ پھر کہتے ہیں میری باری ہے، اور میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ خاموش رہتا بھائی میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے. اور بھائی جواب دے دو، بولے یا ہاں یا نہیں. سر اس کے اندر تکفیر کہاں ہے؟ آپ تکفیر کے دعوے. بھائی میں تکفیر کا نہیں پوچھ رہا، اپنی باری میں مجھ سے سوال نہیں ہے ہمارا، تو ثابت ہو گیا. نہیں ہے بھیا. ٹھیک ہے بھائی، یہ آیات ابو بکر اور عمر نے کچھ کیا ہے تو نازل ہوا، یعنی شان نزول یعنی سبب نزول ابو بکر عمر ہے. انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا ہے، آواز بلند کی تو آیات نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مانتے ہیں؟ صحیح ہے، صحیح بولا ہے میں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑا کیا کافر ہو گئے؟ آپ مجھ سے سوال نہ کریں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. علامہ صاحب پلیز سیکھیں، میرا ٹائم ہے، قیمتی ہے. یہی بات ہے نا، جس نے بھی جھگڑا کیا وہ کافر ہو جائیں گے. اب وہ الگ مسئلہ ہے، وہ میرا ثابت کرنا میرا کام ہے، وہ اپنی باری میں مجھ سے پوچھ لینا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ابھی انہوں نے جھگڑا کیا ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بخاری کے الفاظ ہیں نا کہ انہوں نے اپنی آواز بلند کیا. میں غلط کر رہا ہوں یا بخاری میں ہے؟ شان نزول پہ ہمارا اختلاف نہیں ہے. دیکھیں کتنی بے انصافی ہے، اور بھائی کتنی بے انصافی ہے. اور میرے سوال کا جواب دو بھائی، ہاں یا نہ میں جواب دے دو. اس بات کا کتنے بزدل ہیں آپ. یہ بخاری تیرے بخاری میں لکھا ہے، آپ بزدل ہیں، آپ بے ایمان ہیں. آپ بھائی میرے سوال کا جواب، میرے بات کے بیچ میں نہیں بولنا. میں جب سوال کروں میرے سوال کا جواب دینا. یہ کیا بخاری میں لکھا ہے نہیں لکھا؟ میرے سوال کو اچھی طرح سے سن لو. میں نہیں کہتا کہ کافر ہو گئے نہیں ہو گئے، میرا سوال یہ نہیں ہے کہ تم اقرار کرو کافر ہو گئے. میرا سوال یہ ہے
کہ انہوں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جھگڑا کیا ہے، آواز بلند کی ہے، تو یہ آیات نازل ہوئے ہیں. یہ صحیح ہے غلط ہے؟ بنو تمیم کے متعلق اور شیخین کے متعلق یہ آیات کریمہ نازل ہوئے، جیسے لکھا کھڑا ہے ہم ویسا مانتے ہیں. یہ شیخین نے جھگڑا کیا ہے تو نہ آیات نازل ہوئی ہیں. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ شخص کتنا بے ایمان ہے اور کتنا یہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ آیات واضح طور پہ دلالت کرتی ہیں کہ شیخین کے ایمان چلا گیا یہاں پہ، اسی لیے اقرار نہیں کر رہا. دیکھو میرے محترم ناظرین، فرتفعت اصواتہما فی ذالک، سن لے پلیز، نہیں میری باری ہے، میری باری ہے، میری بات میں بیچ میں نہ بولنا، میرے بیچ میں نہ بولنا. فرتفعت اصواتہما فی ذالک، پلیز نہ بولیں، پلیز ان کی آواز کو میوٹ نہ کرو بھائی، آپریٹر آواز ان کا میوٹ نہ کریں پلیز. ان کو آپ اپنے ایمانداری سے آپ کچھ نہ بولیں نا. میری باری ہے، جب میں سوال کروں میرے سوال کا جواب دینا آپ. لیکن کسی سوال کا یہ شخص کیوں نہیں جواب دے رہا؟ کیوں نہیں جواب دے رہا؟ کیونکہ سوال کا جواب دے گا تو اگلا سوال اس کو پتہ ہے، اقرار کرنا پڑے گا کہ شیخان ایمان سے خارج ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، اسی لیے جواب نہیں دے رہا. دیکھو یہ بخاری کے الفاظ ہے کہ یہ نہیں ہے. فرتفعت اصواتہما، ان دونوں کی آوازیں بلند ہوگی، فانزل اللہ، تو اللہ نے آیا نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا. یہ بخاری کی روایت نص ہے، نص روایت ہے کہ انہوں نے آواز بلند کی ہے تو آیات نازل ہو گئے ہیں. یہ بخاری کی دوسری روایت دیکھو اس کے ذیل میں، اگلی روایت، فتماریا، دونوں نے جھگڑا کیا ہے، حتی ارتفعت اصواتہما، یہاں تک کہ آوازیں ان کی بلند ہو گئی، چیخنے لگے، فنزل فی ذالک، اس میں آیات نازل ہو گئی. تو اب مجھے بتائیں شیخ صاحب، اگر واقعاً یہ ان کے عدم اسلام پہ ایمان، عدم اسلام پہ دلالت نہیں کر رہا، تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ میرے سوال کے جواب میں کہہ دیتے کہ جی ہاں یہ بخاری میں لکھا ہے کہ انہوں نے آواز بلند کی، جھگڑا کیا ہے، اور ان کے یہ آیات ان کے متعلق نازل ہوئی ہے. یہ آپ نے کیوں تصدیق نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے شیخ صاحب، آپ نے تصدیق نہیں کی، حالانکہ یہ واضح طور پہ بخاری میں موجود ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں سچ کہہ رہا تھا. میں بخاری کے نص الفاظ کو تکرار کر رہا تھا، آپ سے پوچھا تھا، آپ تصدیق نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیات ان کے عدم اسلام پہ دلالت کر رہی ہے، یہ روایت ان کے خروج عن الاسلام سے دلالت کر رہی ہے. اگر یہ کوئی خطرناک بات نہ ہوتی نا، خطرناک بات نہ ہوتی تو یہ کہہ دیتے بھائی کہ ہاں جی ہاں بخاری میں لکھا ہے کہ وہ بھائی انہوں نے جھگڑا کیا، آواز بلند کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، تو یہ آیات نازل ہوئی، کہہ دیتے بھائی، یہ تو واضح ہے کہ بخاری میں موجود ہے. انہوں نے بار بار میرے سوال کو انہوں نے گول کیا، جواب نہیں دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ واضح ہے. اب مجھے بتاؤ شیخ صاحب، آپ نے کیوں تصدیق نہیں کی؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ آیات ان کے عدم اسلام، عدم ایمان پہ دلالت نہیں کر رہا، تو آپ کو کیا تکلیف تھی؟ شیخ صاحب آپ سے سوال ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ واقعاً ان کے عدم اسلام پہ دلالت کرتی ہے، تو آپ کو کیا تکلیف تھی کہ اقرار کر لیتے کہ جی ہاں یہ بخاری کی عبارت ہے، اور ہمارے ہاں بخاری کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب یہی ہے. کیا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا صحیح طرح؟ جواب دے دو شیخ صاحب، بسم اللہ. نہیں جواب دے رہا نا، نہیں جواب دے رہا بھائی، نہیں جواب دے رہا نا، کس کے پاس جواب ہی نہیں ہے. میرے پاس 2 منٹ مزید ہے نا، میرے آپ سے سوال کیا، جواب دے دو، میرے ٹائم میں جواب دے دو، 2 منٹ رہتے ہیں، جواب دے دو. کیوں جواب نہیں دے رہے تھے؟ اگر یہ کفر پہ دلالت نہیں کر رہا تو کیوں جب میں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے جھگڑا کیا، آواز بلند کی، تو آیات نازل، آپ کیوں اقرار نہیں کر رہے تھے؟ یہ تو بخاری کے نص الفاظ ہیں. جواب دے دو شیخ. میں جواب نہیں، آپ جواب نہیں، وہ شیخ جواب دے گا. میں دوں جواب آپ کو؟ نہیں، شیخ جواب دے گا، آپ سے مناظر تھوڑی ہے. دیکھو میرا ٹائم جا رہا ہے، میرا ٹائم، میں نے اپنے سوال کو 5 دفعہ تکرار کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 7 منٹ تھے، ابھی 8.5 منٹ ہو، یہ شخص خاموش ہے، جواب نہیں دے رہا. اردو میں کتنی دفعہ میں پوچھوں بھائی؟ بولتا ہوں تو پھر کہتے میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. بولو نا، جواب دے دو. کیوں جواب نہیں دے رہے تھے؟ جواب دے دو. اس بات یہ میں دیتا ہوں نا ٹرن میں، اپنے ٹرم میں بھی جواب نہیں دے گا، ابھی بھی جواب نہیں دے گا، اپنے ٹرم میں بھی جواب نہیں دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے. اور بھائی جب انہوں نے آواز بلند کی، تم جو ہی اقرار کرو گے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے دربار میں انہوں نے آواز بلند کی، جھگڑا کیا، آواز بلند کی، تو آیات نازل ہوئی ہیں، تو سب لوگ سمجھ لائیں گے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ گستاخی نبی کفر ہوتا ہے. اسی لیے آپ جواب نہیں دے رہے شیخ صاحب. آپ کا جواب نہ دینا الحمدللہ شیعوں کی فتح ہے. آپ کا سکوت میرے سوال کے مقابلے میں جواب نہیں دے رہے، وہ میرے اس بات کا اثبات ہے کہ تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رفع صوت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے واضح طور پہ ان کو کہہ دیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا. آپ اس پورے مناظرے میں 2 گھنٹے کے ساتھ آپ جو لگے ہیں، اس میں میرے پوائنٹس کا اوائڈ کر رہے تھے، اس کو جواب نہیں دے رہے، کچھ اور کہہ رہے ہیں بھائی کہ وہ عمدۃ البیان میں لکھا ہے فلان فلان فلان. ایک کا سند نہیں ہے جو صحیح سند ہے فریقین کے نزدیک،
صحیح سند ہے فریقین کے نزدیک، اس پہ آپ بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ ثابت ہو گیا، آپ کا سکوت، آپ کا جواب نہ دینا، آپ کو اوائڈ کرنا، میری بات بہت واضح ہے. کشمس فراس، جیسے سورج واضح ہے اسی طرح میرا مقصد واضح ہے، میں نے اپنا مطلب ثابت کر دیا الحمدللہ. اب اس کے بعد مزید ان سے سوال جواب کرنا ہے. انہوں نے خود کہا تھا کہ جب کنکلوڈ ہو جائے تو مزید سوال جواب کریں گے.